रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और लास्ट जो हमने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28 तक तफसीर को मुकम्मल कर लिया था। बड़ी अहम आयतें हमने पढ़ी थी। हर आयत ही बहुत अहम होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अल्लाह ताला हमें एक कह लो कि वार्निंग के तौर पे बता रहे होते हैं कि ये काम ना करो तुम, इसका तुम्हें नुकसान होगा। तो लास्ट आयत में हमने देखा था कि हमारे परवरदिगार ने हमें बताया था कि जो मुशरिकीन हैं, जो ईमान वाले नहीं हैं, जो कुफ़ार हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन उनके साथ आपने हुस्न सलूक रखना है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं आगे की आयत, जो कि आयत नंबर 29, सूरह आल इमरान आयत नंबर 29। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहुल्लाह व यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। कह दीजिए कि ख्वाह तुम अपने सीनों की बातें छुपाओ, ख्वाह जाहिर करो, अल्लाह ताला सब को जानता है। अच्छा, ये आयतें ना हम इस तरह की पढ़ चुके हैं, सूरह बकरा में भी हमने पढ़ी थी, और उस पर काफ़ी लंबा उस पे हमने बात की थी कि हम इंसान पता है क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि हमने जो है ना दिल में हम किसी के लिए बुग़्ज़ रख लें, दिल में हम कुछ भी सोचते रहें, कुछ भी हम अपने दिल में छुपा के बैठें, और हमें पता हो कि पता नहीं ये सामने इंसानों को तो पता नहीं हमारे दिल में कुछ भी है, लेकिन हम ना ये भूल जाते हैं कि ऊपर एक हस्ती बैठी हुई है जो कि हमारे दिलों के अंदर छुपी हुई बातें भी जानती है। अच्छा, ये आयत उन लोगों के लिए बड़ी अहम है। हम वैसे सभी इंसान ऐसा करते हैं कि हम इस चीज़ को अपने माइंड में रख लेते हैं। हम इंसानों से तो डर जाते हैं कि इस इंसान को या उस इंसान को ये ना पता चले, लेकिन हमें ना ऊपर वाले से डर नहीं लगता। हम ऊपर वाले के बारे में सोचते ही नहीं कि हमारा परवरदिगार जो है, हमें अल्लाह से हया ही नहीं आती है। कई बार ऐसा गुनाह हो जाते हैं कि बाद में दिल बड़ा पछताता है, दिल बड़ा परेशान होता है कि यार ये हमसे कैसे हो गया, लेकिन हमारे पास मरते दम तक ऑप्शन है अस्तगफिरुल्लाह का। हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। तो हमारे दिलों में बातें जो छुपी हुई होती हैं, हम इंसानों से छुपाते हैं और फिर अल्लाह ताला को पता चल जाती हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए या हम लोगों के लिए, हम सब के लिए बड़ी अहम बात है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बात किसी को पता नहीं चले कि जो हमारे दिल के किसी कोने में छुपी हुई है। तो हमारा परवरदिगार हर चीज़ को जानता है, इसीलिए दिलों को साफ़ कर लेना चाहिए। दिलों में जो हमारे किसी के लिए भी गलत किस्म की चीज़ हो, कोई उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बात हो हमारे दिल में, या हम उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते भी हों किसी भी तरह से, तो कोई भी सोच इस तरह की जो कि इंसानों को नुकसान पहुंचाती हो, हमें उसको अपने दिल से जल्द अज जल्द निकाल देना चाहिए। अच्छा, आगे है कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है उसे सब इल्म है। अब देखें, जिसने पूरी कायनात बनाई है, क्या उसे पता नहीं होगा कायनात के किस कोने में, किस गोशे में क्या हो रहा है? पूरी कायनात का सिस्टम संभालने वाली सिर्फ एक हस्ती है, हमारा परवरदिगार है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात को किस खूबसूरती से संभाला हुआ है, ये सिर्फ एक ही हस्ती कर सकती है जो कि वाहिद हो, ठीक है। तो हमारे परवरदिगार ने पूरी कायनात को, आसमानों और ज़मीनों में जितना कुछ भी है ना, उसमें जो कुछ भी हो रहा है, जो भी मूवमेंट है, जो भी चल रहा है, वो सब अवेयर है, सब उससे परवरदिगार हमारा अवेयर है, उनको सब मालूम है। और अल्लाह ताला वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बेशक परवरदिगार का ही ये हौसला है, ये एक कह लें कि वो हस्ती ही इस काबिल है कि वो ही इस पूरी कायनात को जान सकती है और समझ सकती है और संभाल सकती है। आगे की आयत है आयत नंबर 29। यौमा ताजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहज़रा व मा अमिलत मिन सू तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदम बईदा फयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। जिस दिन हर नफ्स, यानी कि कोई भी शख्स, नफ्स अपनी की हुई नेकियों को और अपनी की हुई बुराइयों को मौजूद पा लेगा। अच्छा, वो दिन कौन सा होगा?
obviously وہ دن قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، جس دن سب حساب کتاب کھل جائے گا۔ اس دن انسان کو اپنی نیکیاں بھی نظر آئیں گی اور اپنی کی ہوئی برائیاں بھی نظر آئیں گی کہ میں نے کہاں کہاں پہ کیا 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 تھا۔ جب نامے اعمال رکھ دیے جائیں گے، پروردگار ایسے ہمارے سامنے سب کچھ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے دلوں میں کیا تھا اور ہمارے باہر اندر کیا تھا، وہ سب کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس دن ہر نفس کو پتہ ہوگا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ کیا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کر کے بھول جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کس کے ساتھ کیا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں، بڑی اہم بات ہے کہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی، یعنی کہ جو اس کو برائیاں اپنی دکھا دی گئی ہیں، جو گناہ اس کے دکھا دیے گئے ہیں، وہ سوچے گا کہ کاش قیامت تھوڑی سی اور دور ہو جاتی، بہت دور ہو جاتی، یہ ابھی نہ آتی، یہ وقت ابھی نہ آتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، جو انسان نیکیوں اور برائیوں کے درمیان میں کہہ لیں کہ ایک جنگ ہوتی ہے پوری زندگی کے لیے جو چلتی رہتی ہے، تو یہ جو کہتے ہیں نا، جس طرح بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے، الفاظ ادا کر دیے جاتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا وہ کسی چھوٹی سی بات پر بخش سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہمارے جہاں چلو ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ سے کوئی نیکی بھی ہو رہی ہوگی، لیکن کیا ہمیں نہیں لگتا کہ وہ جو گناہ ہمارے ہاتھ سے ہو رہے ہیں ان کا نہیں پوچھے گا پروردگار؟ لیکن ہمیں یہ شیورٹی ہے کہ وہ جو ایک اکلوتی نیکی کسی عمل پہ ہم نے کہیں پہ کی تھی نا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم بخشے جائیں گے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو ایک کہیں گناہ کیا تھا اس کی وجہ سے ہم پکڑے بھی جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم بھول جاتے ہیں لیکن اوپر والا یاد رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کوئی بھی بے فکری کا عمل نہیں کر سکتے، بے فکری کی زندگی نہیں گزار سکتے کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، آج کی زندگی انجوائے کرو۔ یہ زندگی تو، یہ دنیا تو سجا دی گئی ہے مشرکین کے لیے، کفار کے لیے، نعمتیں یہاں پہ بے شمار ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو کھاؤ پیو، حرام حلال کسی چیز کا فرق کیے بغیر زندگی گزر رہی ہے، خوب انجوائے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کو تو نہیں معلوم، ہمیں تو معلوم ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کیا چیز کا ہمیں کیا رزلٹ ملے گا، اچھائی اور برائی کا ہمیں رزلٹ کیا ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اتنے بے فکر ہو کے زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں ایک ایک قدم پر اپنے ایک ایک عمل کو یاد رکھنا ہے، اور جو ہے نا اچھائی، اچھا انسان بننے کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور وہاں پہ کچھ اصحاب جو ہیں وہ ہنس کھیل رہے تھے، جیسے کچھ گپیاں لگاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رک کر کہا، ان سے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں نا، جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے ہو تو بہت کم ہنستے، زیادہ تم رویا کرتے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ لے کے گئے تھے تو وہاں پر تو ان کو جہنم اور دوزخ کے جو عذاب ہیں وہ سارے دکھائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو بڑا قریب سے وہ سب کچھ دیکھ کے آئے، پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اور وہ ساری چیزیں ان کو، انبیاء کی جو زندگی ہوتی ہے یا انبیاء کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ تو ہم عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا نا، ان کو تو وہ اتنی چیزیں اس طرح کی دکھا دی جاتی ہے کہ ان کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ باقیوں کو کہتے ہیں کہ ہاں بھئی تم اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنا کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہو نا تو تم ہنسنا ہی بھول جاؤ، ہر وقت روتے ہی رہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، ہم کہیں پڑھ چکے ہیں، میرا خیال ہے پہلے بات کر چکے ہیں کہ جب بھی وہ قبرستان جاتے تھے نا تو بہت ہی زیادہ روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی جو ہے نا وہ بالکل پانی سے بھر جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اصحاب جو ہیں صحابہ وہ کہتے تھے کہ آپ تو بخشے بخشائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ایک مطلب ایڈوانس میں ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ آخرت کی جو منزل ہے اس میں سب سے پہلے منزل جو ہے نا وہ قبر ہے، اگر یہ آسان ہو گئی ہے نا تو آگے کی ساری منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہ مشکل ہو گئی نا، اگر قبر کی منزل ہی مشکل ہو گئی تو پھر آگے کی سمجھو ساری منزلیں مشکل ہیں۔ تو کتنی خوفناک بات ہے کہ جنت کی بشارت ہونے کے باوجود وہ اتنا روتے تھے قبرستان جا کر کہ یہ کیا بنے گا ہمارا، ٹھیک ہے، یا ان کا کیا بن رہا ہوگا، یا کیا بنے گا پوری کائنات کا، پوری کائنات کے لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ تو جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو پھر سیدھی راہ پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، صحیح علم دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ہم بڑا ایک آگے والی بات دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں نا یہاں پر۔ اب وہ
پروردگار تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے والے ہیں، عدل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، تو پھر عدل کیا ہوگا کہ اچھائیوں کا بدلہ اچھا ملے گا، برائیوں کا بدلہ برا ملے گا. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی نے پوری زندگی برائیوں میں گزاری اور چند اچھے چیزیں کریں اور وہ یہ سوچتا رہا کہ میں نے اچھی چیزوں کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، اور ایک شخص جس نے پوری زندگی ڈر ڈر کے گزاری، متقی پرہیزگار بن کے گزاری، اور اس کے مقابلے میں اس دوسرے شخص کو بھی بخش دیا جائے گا. تو پروردگار عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے. اس کی چھوٹی سی اگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ ایک کسی جگہ پہ ایگزامینیشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک بچہ جس نے پورا سال کنسسٹنٹ ہو کے پڑھائی کی اور پورا سال وہ اچھے سے پڑھتا رہا، ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ، ہر چیز، ہر سبجیکٹ کو لے کر چلا، بڑے اچھے طریقے سے اس نے ایگزامس بھی دیے، محنت کی، اس نے پورا سال محنت کی. ایک بچہ اس نے تھوڑا بہت پڑھا، تھوڑا بہت نہیں پڑھا، لیکن وہ پیپر میں اس کو چیٹ کروا دیا گیا یا پیپر آؤٹ ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا جناب، وہ بچہ پاس بھی ہو گیا، اچھے نمبر بھی لے آئے، تو اس کا کیا بنے گا جس نے نمبر جو ہیں وہ محنت کر کے حاصل کیے، ٹھیک ہے نا. تو جہاں اس نے اتنی محنت کر کے نمبر حاصل کیے اور کہاں وہ چیٹنگ کر کے یا تھوڑا بہت پڑھ کے گزارا مزارا کر کے وہ بھی اچھے نمبر لے کر پاس ہو گیا، تو بیلنس تو نہیں ہوا. تو ایسے نہیں ہوگا. یہاں پر ہمارے پروردگار نے ہمیں ان آیات میں جتنے بھی قرآن پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ وعید سنائی ہے آخرت سے ڈرنے کے بارے میں، تو ہمیں ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بھی بتایا کہ بھئی یہ چیزیں چھوڑ دو تو ٹھیک ہے، صحیح جا رہے ہو تم، اور یہ چیزیں تم کرو گے تو پھر تم کس طرف جاؤ گے. تو ہمارا پروردگار جو ہے نا وہ پیپر آؤٹ کر رہا ہے یہاں پہ، ہمیں وہ سب بتا رہا ہے کہ آپ کا جو ہے نا، میں نے سب کچھ پہلے بتا دیا آپ کو سب کے سامنے. یہ نہیں کہ چند لوگوں کو بتایا، قرآن پاک تو سب کے لیے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہی قرآن پاک کو پڑھے گی، ایسا نہیں ہے. یہ جو کتاب ہے نا ہمارے پاس، یہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہے. ہر بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے، اس سے ہدایت لے سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرا رہے ہیں کہ بھئی آخرت میں تمہارے ساتھ انجام بہت ہی برا ہوگا اگر تم برائیوں کے راستے پہ چلتے رہو گے، ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. اچھا، مہربان کس سینس میں؟ مہربان اس سینس میں کہ ہمارا پروردگار ہمیں وقت آنے سے پہلے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک وقت ہے جو کہ آنا ہی ہے، وہ ہے قیامت کا، آخرت کا، حساب کتاب کا دن آنا ہی ہے. لیکن اس دن کے آنے سے پہلے ہمارے پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا. ہمیں کتابیں دیں، صحیفے دیے، ٹھیک ہے، انبیاء بھیجے ہماری گائیڈ لائن کے لیے. کتنی ہم اس میں قصص انبیاء پڑھتے ہیں تو کیسے کیسے ہمیں پورے انبیاء کی سٹوریز نظر آتی ہیں، اس میں ان کی قوموں کے ساتھ ہوتا رہا. پھر قرآن پاک کے اندر کتنا کچھ ہے. تو ہمیں تو ہمارے پروردگار نے پہلے سارا کچھ بتا دیا، ٹھیک ہے. ایز اے ہیومن بینگ ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم غلط ہو جاتے ہیں کئی جگہوں پر، لیکن ہمیں اس گزرتے سانسوں کے ساتھ، اس گزرتے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ہے اور امپروو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ ہمیں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا، تو ہمیں اپنے پروردگار سے امید اچھی رکھنی ہے کہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں لیکن ہم بخشے جائیں گے اگر ہم سچے دل سے استغفر اللہ کر کے یہ چیز دوبارہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری آخرت کی منزلیں جو ہیں وہ آسان کر دے، اور دنیا میں ہماری بہترین زندگی گزرے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت بھی کر سکیں، اللہ کے دین کی خدمت بھی کر سکیں، جو تھوڑا بہت علم ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچا سکیں، اور اس علم کے اوپر ہم عمل بھی کرتے ہوں، خالی زبانی باتیں نہ کرتے ہوں. ہمیں عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ زیرو ہو جائے گا سارا کچھ. تو عمل کے بنا آپ کے جو الفاظ ہیں وہ خالی ہو جاتے ہیں، خالی الفاظ ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے. تو آج ہم نے آیت نمبر 29 اور آیت 29 اور 30 دونوں آیتوں کی تفسیر ہم نے دیکھ لی ہے مختصر، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اہم آیتیں آئیں گی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کریں گے. ابھی کے لیے بس اتنا ہی. ہمارے منہ سے، ہماری زبان سے کوئی بھی ایسے الفاظ نکلے ہوں جن کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، کوئی غلط لفظ نکل گیا ہو، غلط بات ہم سے نکل گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ بے شک معاف فرمانے والا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.